अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। गर्दिश माह, तूबा किरण, किस्त नंबर 9। आयना ने बाकी का रास्ता खामोशी से तय किया था। वजदान उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाने की बजाय वापस ले आया था, क्योंकि वो जानता था कि आयना को शॉपिंग नहीं करनी। आयना गुस्से और दुख के आलम में गाड़ी से निकली और घर में दाखिल हो गई, जबकि वो परेशान सा गेट पर खड़ा हो गया। जब से उसने मंसूर विला में नौकरी शुरू की थी, इसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी, और इसका ज़िम्मा आईना मंसूर के सिवा कोई ना था। सहर के वक्त जब इसकी ड्यूटी पूरी हुई तो उसे याद आया कि आज उसे डबल ड्यूटी करनी है। बुरा सा मुंह बनाते उसने सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और बावर्ची बाहर निकला। क्या है भाई? वो शायद अभी नींद से जागा था। मुझे नमाज पढ़ने जाना है, आप अगर थोड़ी देर। अभी उसकी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि बावर्ची ने बात काट दी। अच्छा जाओ यार, मैं यहीं हूँ, मगर जल्दी आना। बावर्ची ने उसे तंबीह की तो उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और बाइक स्टार्ट की। मस्जिद कॉलोनी से कुछ दूर थी। वो फुल स्पीड में बाइक चला रहा था ताकि जल्दी पहुंच सके। उसे फजर से पहले कुरान पढ़ने की आदत थी और वह अपनी हर मसरूफियत के बावजूद कुरान पढ़ना नहीं भूलता था। मगर आज शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो अपनी धुन में था जब कोई उसकी बाइक के सामने आ गया। उसने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की थी, मगर बाइक पूरी कुव्वत से सामने वाले को लगी। अरे! वो जल्दी से बाइक से नीचे उतरा और ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसकी बाइक से टकराने वाली दुआ सिकंदर थी। इसका नकाब खुल चुका था और उसने कई बरस बाद दुआ का चेहरा देखा था। पल भर के लिए वो पलकें झपकाना भूल गया। वो दुआ सिकंदर थी? वाकई? वो उसे पुकार रहा था, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। सर से खून बहता देखकर वो घबरा गया। दुआ? वो परेशानी के आलम में उठा और इधर उधर देखा, लेकिन सड़क पर किसी गाड़ी या टैक्सी का नामो निशान न था। उसने जल्दी से मंसूर विला के ड्राइवर को फ़ोन मिलाया। हेलो, मैं वजदान बात कर रहा हूँ। आप प्लीज़ गाड़ी कॉलोनी से बाहर ले आएँ। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया और एम्बुलेंस बहुत देर से पहुँचेगी। वो जल्दी जल्दी में कह रहा था। दूसरी तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। वजदान, मैं मंसूर साहब की इजाज़त के बगैर इनकी गाड़ी कहीं नहीं लेके जा सकता, तुम इनसे पूछ लो। और ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। वो शशपंज की हालत में खड़ा दुआ का चेहरा देख रहा था। आईना, आईना मेरी मदद ज़रूर करेगी। एकदम उसे आईना का ख्याल आया। उसने आईना को फ़ोन मिलाया, जो पहले ही बेल पर उठा लिया गया। शायद वो वजदान के फ़ोन के इंतज़ार में ही बैठी थी। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाएगा, वो फ़ोन अटेंड करते साथ बोली। आईना, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं फजर की नमाज के लिए निकला था कि मेरी बाइक से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। प्लीज़ आप कुछ करके जल्दी से गाड़ी भिजवा दें। मैं आपका बेहद मशकूर रहूँगा, उसने साथ कहा, और साथ ही साथ वो दुआ को भी देख रहा था। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मैं अभी ड्राइवर को भिजवाती हूँ, आईना ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो परेशानी के आलम में दुआ की तरफ आया। उसके करीब आकर बैठा और फिर अपनी शर्ट की जेब पर लगी पिन उतारी। कुछ देर दुआ को देखता रहा, फिर उसके दुपट्टे से इसका नकाब किया और अपनी शर्ट से उतारी हुई पिन इस पर लगा दी। मैं जानता हूँ हमारा दिन सख्त नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए आपका पर्दा ख़राब हो। सोचते हुए उसकी आंख से आंसू का एक कतरा गिरा। उसने हैरानी से अपना गाल रगड़ा। हद है वजी, तुम रो क्यों रहे हो? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसके पास आकर रुकी और इसमें से मंसूर साहब का ड्राइवर बाहर निकला। चलो, ड्राइवर ने फ़कत यही कहा और दुआ की तरफ बढ़ा, जब वजदान ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। ये कहकर उसने दुआ को गाड़ी में लिटाया और साथ ही उसका बैग भी रखा और ख़ुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। आज का दिन बहुत खूबसूरत था। शायद ये दिन पलवशा की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो खाना काबा के बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो घर जिसे उसने आज तक सिर्फ वीडियोज़ और तस्वीरों में देखा था, वो हकीकत में उसकी आंखों के सामने था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मुसलसल रोते हुए अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। या अल्लाह, मेरे बाबा को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखना। ये पहली दुआ थी जो उसने इस खाना काबा को देखते साथ मांगी थी, और इसकी इस दुआ पर आसमान भी लरज़ उठा था, ज़मीन भी शायद कांपी थी। या अल्लाह, दुआ आप ही को हमेशा खुश रखना और एक कामयाब इंजीनियर बन जाए। दुआ करते हुए वो सफ़ेद और साफ़ सुथरे चमक पर चलते हुए फर्श पर बैठती चली गई।
یا اللہ، ہمایوں کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا۔ یہ 3 ہی تو رشتے تھے جن سے وہ منسلک تھی۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دینا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، پلیز مجھے معاف فرما دے۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی تھی اور پھر سجدے میں جھک گئی۔ ہمایوں کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا ڈر رہا تھا۔ اللہ کا گھر بالکل آنکھوں کے سامنے تھا اور اسے اپنے وجود پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میرے پاس معافی طلب کرنے کے لیے الفاظ کا قحط پڑ چکا ہے۔ میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہاں، میں نے ہزاروں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ ہاں، میں نے اس کا بزنس کا حصہ بن کر ہزاروں گھر تباہ کیے ہیں۔ ہاں، میں ایک بے غیرت اور خبیث شخص ہوں، لیکن یا اللہ، توبہ کا در تو کھلا رہتا ہے نا۔ میں آج تیرے گھر کے سامنے تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا، بلکہ شایان کو بھی پاکستان لے آؤں گی۔ تو میری توبہ قبول فرما لے اور مجھے معاف فرما دے میرے اللہ۔ آنکھیں بند کیے، ہونٹوں کو جنبش دیے بغیر وہ اپنے رب سے کلام کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کو سکون ملنے لگا، چاروں طرف ہوائیں چلنے لگیں اور راحت بخش خوشبو نے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولیں تو یہ کیا؟ وہ وہاں بالکل اکیلا تھا۔ سارا ہجوم یکدم غائب ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا چند لوگ لمبے لمبے سفید لباس پہنے، ہاتھوں میں خوشبودار پھولوں کی ٹرے اٹھائے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ خانہ کی کعبہ کی دیواریں صاف نظر آ رہی ہیں۔ پھر ایک آدمی اس کی طرف آیا اور اسے پکارا، اے نیک بزرگ، اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ پر غلاف ڈال دیجیے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آدمی مؤدبانہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور ہوائیوں حیران سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر دوبارہ اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں سفید چولوں میں ملبوس نورانی چہروں والے لوگوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ پھر اس آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کا سہارا لینے کے لیے آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی طرف جانے لگا۔ ٹھنڈی ہوائیں مسلسل چل رہی تھیں اور خوشبو تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سب کچھ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا دل چاہا وہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائے۔ لیکن پھر اچانک، ہمایوں کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ پلوشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پلوشا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم پلٹا اور خانہ کعبہ کی جانب دیکھا جس پر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ پھر اسی اضطراب کی حالت میں ارد گرد دیکھا۔ وہ سفید چولوں والے لوگ کہیں نہیں تھے۔ ہر طرف عوام الناس کا ہجوم تھا۔ نہ ٹھنڈی ہوائیں تھیں اور نہ ہی تیز خوشبو۔ وہ مضطرب سا بار بار گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ یقیناً کوئی خواب نہیں تھا، لیکن اگر خواب نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ کیا ہوا ہے ہمایوں؟ پلوشا اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، اس کی زبان سے بمشکل 2 الفاظ ادا ہوئے، جبکہ سفید لباس میں ملبوس ہاتھوں میں پھولوں کی ٹرے اٹھائے وہ نورانی چہرے والے لوگ اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جو رب اپنے بندے کی توبہ کا اتنی شدت سے انتظار کرتا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس کے در پر آ کر روتے ہوئے توبہ کرے اور وہ اس کی توبہ قبول نہ کرے؟ اور بڑے خاص لمحے ہوتے ہیں جن میں ایک کمزور انسان کی کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا جاتا ہے، اور ہمایوں ملک پر آج وہ خاص لمحہ گزر چکا تھا۔ وہ بے چینی سے ہسپتال کی راہداری میں چکر لگا رہا تھا جب ایک لیڈی ڈاکٹر اس کے پاس آئی۔ الحمدللہ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے، آپ خواہ خواہ پریشان ہو گئے تھے، بالکل ہلکی سی چوٹ تھی، لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ جی، وہ آدھے گھنٹے تک ہوش میں آ جائیں گے، آپ بے شک ابھی روم میں چلے جائیں، ڈاکٹر نے کہا تو وہ جلدی سے ہسپتال کے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں دعا موجود تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا دعا کے قریب آیا۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور سر جھٹک کر بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دعا کو کیا ہوا ہے اور اتنی رات کو یہ بیگ اٹھائے کہاں جا رہی تھی؟ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے وضو کیا، ہسپتال میں ہی فجر کی نماز ادا کی اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر دعا پر پھونکنے لگا۔ پانی۔ ابھی وہ دعا پر دم پھونک ہی رہا تھا کہ دعا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ فوراً اٹھا اور سائڈ ٹیبل سا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ دعا نے جب وجدان احمد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آرام سے، آپ کے سر پر چوٹ لگی ہے،
وشتان نے کہا تو اس نے لاشعوری طور پر اپنے ماتھے کو چھوا جہاں سفید پٹی بندھی تھی۔ پانی پئیں۔ وشتان نے گلاس زبردستی اسے تھمایا تو اس نے وشتان کو دیکھتے ہوئے پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے، پھر گلاس واپس لوٹا دیا۔ وشتان نے مسکرا کر گلاس رکھا اور سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھنے لگا۔ اتنی رات کو کہاں جا رہی تھی؟ وشتان نے پوچھا، مگر دعا نے کوئی جواب نہ دیا۔ دعا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وشتان پھر گویا ہوا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، دعا نے کہا تو وشتان نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ بے شک، لیکن مس دعا سکندر، آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور اتنی رات کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی آپ کی اتنی دیکھ بھال نہ کرتا۔ وشتان نے کہا تو دعا نے اسے دیکھا۔ وشتان، اب کی بار وہ نرمی سے بولو۔ وشتان واقعی حیران ہوا۔ جی فرمائیں۔ وہ ہمتن گوش تھا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، ابھی، اسی وقت۔ وہ وشتان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وشتان کے سینے پر بندھے ہوئے ہاتھ کھلے۔ ویٹ، کیا کہا آپ نے؟ شادی؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا تو دعا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے خیال سے آپ اونچا نہیں سنتے۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھی۔ نہیں، مطلب آپ یہ سر پر چوٹ لگوا کر ہسپتال میں پڑی ہیں اور اس وقت آپ کو شادی کی سوچ رہی ہے؟ سیریسلی؟ میں نے کہا نا، مجھے اسی وقت شادی کرنی ہے۔ دعا بھی اڑ چکی تھی۔ مس، اس وقت مولوی اور گواہوں کا ارینجمنٹ کہاں سے ہوگا؟ اس کے کہنے پر دعا نے کندھے اچکائے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور میں مزید کچھ سننا نہیں چاہتی، دعا نے رکھائی سے کہا تو وشتان نے سر ہلایا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، مطلب حد ہے، وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن وہ ابھی گیا ہی نہیں تھا کہ کمرے کی کھڑکی کی جانب آیا۔ دعا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس حالت میں شادی کرنی پڑ رہی۔ اسے کیا معلوم کہ دعا سکندر کی زندگی اس طرح چکا دینے والی ہے۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس وقت خود کو کس قدر کمزور محسوس کر رہی ہوں؟ وہ کہہ رہی تھی جبکہ کھڑکی کے سامنے کھڑے وشتان نے دعا کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا اور اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس صبح ہسپتال کی راہداری میں کھڑے وشتان احمد کے دل نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اسے مغرور اور بدتمیز دعا سکندر ہی پسند ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دعا سکندر چہرہ ڈھانپے نظریں جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور صوفے پر مولوی صاحب کے ساتھ وشتان احمد بیٹھا تھا، جبکہ سرمد کے ساتھ چند گواہان کھڑے تھے۔ شروع کریں مولوی صاحب۔ وشتان نے کمرے میں موجود غیر معمولی خاموشی کو توڑا تھا۔ اس کے کہنے پر دعا سکندر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر دعا نے نظریں جھکا لی۔ مولوی صاحب نے پہلے دعا سے نکاح نامہ سائن کروایا۔ قبول ہے کہ سند لگاتے اس کی زبان مسلسل کانپ رہی تھی۔ وشتان احمد اس کی کانپتی ہوئی آواز محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ بھی دیکھ رہا تھا جو نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بری طرح کانپ رہے تھے۔ دعا کے بعد اس سے قبول ہے کہ سند لگوائی گئی اور 5 منٹ کے کم وقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو چکے تھے۔ سب نے وشتان کو مبارکباد دی اور پھر رخصت ہو گئے، جبکہ وشتان وہیں کھڑا کتنی ہی دیر دعا کو دیکھتا رہا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دعا، وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا اور اسے پکارا۔ دعا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ تلخیہ مسکرائی۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اس نے کہا تو وشتان اس کے سامنے سٹول پر بیٹھ گیا۔ کام کیوں رہی ہیں؟ یقین جانے میں کوئی دیو نہیں ہوں، کھا نہیں جاؤں گا آپ کو۔ وشتان نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ میں خود غرض عورت ہوں اور اسی خود غرضی کی وجہ سے میں نے آپ سے شادی کر لی، لیکن میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گی، دعا نے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ فضول باتیں مت کریں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ رونا چاہتی ہیں نا؟ تھوڑی دیر رو لیں، اپنوں سے آنسو نہیں چھپایا کرتے، وشتان نے کہا تو وہ نم آنکھوں سے کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چھوٹی اور گالوں پر بکھرنے لگی۔ وہ یک ٹک وشتان کو دیکھ رہی تھی اور گال مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ چلیں اب گھورنا تو بند کریں اور بتائیں کہ پلوشا کہاں ہے اور آپ آدھی رات کو سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ وشتان نے پوچھا تو دعا نے آنسو صاف کیے اور بولنا شروع کر دیا۔ اس صبح اس نے شروع سے لے کر آخر تک تمام داستان وشتان کو سنا دی اور وہ پوری توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اور اسی صبح
دعا کے دل نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ وجدان احمد ایک اچھا انسان ہے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ وہ دعا کی بات سننے کے بعد ہسپتال سے نکل گیا تھا کیونکہ اسے دعا کے رہنے کا بندوبست کرنا تھا۔ اپنی بائک لینے کے بعد وہ سیدھا گھر آیا۔ سرمد باورچی خانے میں موجود کچھ بنا رہا تھا۔ چونکہ وہ گواہان میں شامل تھا اس لیے اسے وجدان اور دعا کی شادی کے بارے میں علم تھا۔ وجدان سیدھا باورچی خانے میں آیا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا تو سرمد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے دلہا جی، خوش آمدید۔ سرمد نے آگے بڑھ کر اسے گلا لگایا تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ مبارک ہو شیر، جس کو چاہا پا لیا۔ واہ! سرمد نے اس کی کمر تھپکی۔ خیر مبارک یار۔ وجدان اس سے الگ ہوا تو سرمد نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو بھائی، تم پانی پیو اور آج تم کوئی کام نہیں کرو گے۔ میں نے تمہارا کمرہ سیٹ کر دیا ہے بھابھی کے لیے، اور یہ دیکھو کھانا بھی بنا رہا ہوں۔ سرمد نے کٹی ہوئی سبزیوں کی طرف اشارہ کیا تو وجدان مسکرایا۔ وہ یہاں نہیں آئیں گی، پردہ کرتی ہیں، اور میں اس لیے گھر آیا ہوں کہ تم سے مشورہ کر سکوں۔ وجدان نے کہا تو سرمد کا موڈ خراب ہو گیا۔ مطلب میری ساری محنت ضائع ہو گئی؟ سرمد منہ پھلا کر پوچھ رہا تھا۔ جب وجدان باورچی خانے سے نکلا، وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ یار تمہاری محنت بالکل ضائع نہیں ہوگی۔ تم کھانا بناؤ، میں دعا کو دے آؤں گا، لیکن فی الحال یہ بتاؤ کہ انہیں کہاں رکھوں؟ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں کوئی کمرہ کرائے پر لے سکوں۔ وجدان کہتا ہوا برآمدے میں رکھے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تم نا ساری زندگی غریب ہی رہنا۔ سرمد اسے گھورتا ہوا بولا تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ مجھے غریب رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس دعا کی رہائش کا بندوبست ہو جائے۔ تم منصور صاحب سے بات کرو، شاید وہ تمہاری مدد کرے، شاید وہ بھابھی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ سرمد نے مشورہ دیا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ آئینہ کے گھر؟ اس کی زبان سے نکلا۔ آئینہ کے گھر نہیں، منصور صاحب کے گھر۔ سرمد نے اس کی تصحیح کی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ ایک ہی بات ہے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا آئیڈیا برا نہیں ہے، میں منصور صاحب سے بات کر سکتا ہوں۔ چلو میں چلتا ہوں اور تم اپنی بھابھی کے لیے کھانا بناؤ۔ اس نے سرمد کا کندھا تھپکا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ اور ہاں، نمک مرچ کم رکھنا، وہ بیمار ہے۔ اس نے کہا تو سرمد شرارت سے مسکرایا۔ اف، اتنا خیال، واہ بھائی۔ وہ سرمد کی بات پر زیر لب مسکراتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ وہ شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے تو ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی اور کچھ بننا تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم چھت کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی کبھی بھی ہماری مرضی سے نہیں چلتی، اسے وہی کرنا ہوتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ میں نے ہسپتال کے ایک کمرے میں شادی کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں آج تک اس لمحے پر حیران ہوتی ہوں جب میرے دل نے وجدان احمد کی زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، ہاں، مگر میں نے بابا کی آخری خواہش کا احترام کیا تھا۔ سچ کہوں تو اس وقت مجھے واقعی کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، شاید چند دن کے لیے ہی صحیح، لیکن مجھے وجدان چاہیے تھا۔ میں نے اس روز وجدان سے کہا تھا کہ آپ جب چاہیں مجھے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ رشتہ محض اپنے مفاد کے لیے کیا ہے۔ مگر وہ عجیب شخص میری بات پر صرف مسکرا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کی وجہ تو مجھے بہت عرصے بعد معلوم ہوئی تھی، اور کبھی کبھی چیزیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہیں۔ کمرے کی حالت سخت خراب تھی، ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ وال کلاک دوپہر کے 2 ہونے کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ وہ منہ پر کمبل چڑھائے گہری نیند میں تھی۔ وہ کچھ دیر اور نیند کے مزے لوٹتی مگر دروازہ پیٹنے کی آواز نے اسے جگا دیا۔ اس نے ایک جمائی لی اور آنکھیں ملتے ہوئے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ کون ہے یار؟ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس نے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے آواز دی تو دروازہ کھلا اور ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ کو منصور صاحب بلا رہے ہیں، جلدی آئیں۔ ملازمہ نے کہا تو اس نے برا سا منہ بنا کر اپنے بالوں کو ہاتھ سے سلجھانے کی کوشش کی۔ وہ آفس نہیں گئے؟ اس نے پوچھا تو ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی، آج آپ کی ماما کی طبیعت خراب تھی تو نہ وہ NGO گئی اور نہ آپ کے ڈیڈ آفس گئے۔ ماشاءاللہ بڑا پیار ہے دونوں میں، ملازمہ نے بتایا تو وہ چڑی۔ ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت کرو، میں آتی ہوں، اس نے کہا تو ملازمہ سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ بیڈ سے اٹھی اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ پیلے رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے کپڑے بدلنے کی زحمت نہ کی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اتار کر بالوں کو اس میں باندھا اور کمرے سے نکل گئی۔
وہ آرام سے چلتی ہوئی لاؤنج تک آئی جہاں ڈیڈ اور ماما موجود تھے، لیکن سامنے کا منظر غیر متوقع تھا۔ ڈیڈ اور ماما کے سامنے سنگل صوفے پر ایک نقاب پوش لڑکی بیٹھی تھی جس کے سر پر سفید پٹی بندھی تھی، اور ساتھ ہی وجدان احمد کھڑا تھا۔ اس نے وجدان کو دیکھا جو اس کی آمد پر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ اس نے منصور صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے ایک نظر آئینہ کو دیکھا اور پھر وجدان کو۔ آئینہ، یہ چوکیدار۔ ابھی منصور صاحب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آئینہ نے انہیں ٹوک دیا۔ وجدان احمد۔ آئینہ نے زور دے کر اس کا نام لیا تو منصور صاحب نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی دعا نے بھی نظریں اٹھا کر وجدان کو دیکھا جو کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کیا؟ منصور صاحب نے پوچھا۔ وجدان احمد نام ہے اس کا، اور نام اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان سے انسانوں کو پکارا جا سکے۔ آئینہ نے کہا تو لاؤنج میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ واٹ ایور، یہ وجدان احمد اپنی کسی رشتہ دار کو لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ منصور صاحب نے پوچھا تو آئینہ نے چونک کر وجدان کو دیکھا۔ ان کے درمیان ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بولو آئینہ، منصور صاحب نے پھر پوچھا تو آئینہ نے صوفے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا، پھر منصور صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی، میں نے اجازت دی ہے اور میں چاہوں تو کسی کو بھی اس گھر میں رکھ سکتی ہوں، آئینہ نے کہا تو منصور صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ کیا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ… جی الحمدللہ بالغ ہوں، اور آپ مجھ سے بحث مت کیا کریں۔ اس نے انتہائی درستگی سے منصور صاحب کی بات کاٹی اور چلتی ہوئی دعا کے پاس آئی۔ چلیں، میں آپ کو گیسٹ روم تک چھوڑاؤں، آئینہ نے کہا تو دعا نے ایک نظر ساتھ کھڑے وجدان پر ڈالی، پھر آئینہ کا ہاتھ تھام کر اٹھ گئی، جبکہ آئینہ نے جاتے جاتے پلٹ کر وجدان کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وجدان نظریں جھکا کر رہ گیا۔ جسٹ گو ٹو ہیل، منصور صاحب غصے سے کہتے ہوئے لاؤنج سے نکل گئے، جبکہ وہ بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا کیونکہ اسے ڈیوٹی دینی تھی۔ اب اس سے کیا گناہ کرنا جو آپ کے دل میں بستا ہو، جس کے ہونے کا احساس ہی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ محبت میں سوال جواب کرنے کا رواج تو ہوتا تو میں احمد سے ضرور پوچھتی کہ وہ لڑکی کون ہے جس کے لیے اس نے جھوٹ بولنا بھی گوارا کر لیا، جس کی وجہ سے اس نے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی۔ مگر سوال کرنے سے محبت کی توہین ہوتی ہے نا، اس لیے میں نے اپنے محبوب سے کوئی سوال نہیں کیا، اور اگر وہ کہتا کہ آئینہ جان دے دو تو میں مسکرا کر راضی ہو جاتی، یہ تو کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اور پتہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت میں محبوب سے وابستہ ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ مجھ پر بھی وجدان احمد سے وابستہ ہر چیز سے محبت کرنا فرض ہو چکا تھا۔ آئینہ اسے گیسٹ روم تک لے آئی اور اس کے پیچھے چلتی وجدان احمد کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وجدان کسی کے گھر نوکری کرتا ہے، اور اب یہ جان کر کچھ حیران تھی۔ آپ یہاں آرام سے رہیں، اور اگر کسی کی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، آئینہ نے کہا تو اس نے اپنا نقاب کھولا اور مسکرائی۔ کیا میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں؟ دعا نے پوچھا تو آئینہ کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہی۔ دعا کو جب اپنے سوال کا جواب نہ ملا تو اس نے آئینہ کو پکارا۔ آئینہ، میرے چہرے پر کیا دیکھ رہی ہیں؟ دعا نے پوچھا تو وہ ہوش میں آئی۔ آپ کے چہرے پر کچھ غیر معمولی سا ہے، کچھ بہت مختلف، جو کسی کو بھی آپ کی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کر دے، آئینہ نے کہا تو وہ مسحور ہوئی۔ جیسے آپ کا چہرہ کہانیاں سنا رہا ہو، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ آئینہ واقعی اسے دیکھ کر بے خود ہو گئی تھی۔ دعا نے اس کا کھال تھپکا۔ پیاری بہن، کیا آپ چہرے کی کہانیاں سن سکتی ہیں؟ کیا آپ کے دل کے پاس کان ہیں؟ دعا نے پوچھا تو آئینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہتا ہے میں جھوٹی ہوں، امیچور ہوں، اور امیچور لڑکی بھلا کیسے کسی کے چہرے کی کہانیاں سن سکتی ہے؟ اس نے کہا۔ تصور کی آنکھ سے وہ وجدان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کون کہتا ہے؟ دعا نے پوچھا تو وہ یوں ہی مسکرا دی۔ کوئی نہیں، آپ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے، اور آپ وجدان احمد کی کیا لگتی ہیں؟ آئینہ نے پوچھا۔ میں دعا سکندر ہوں اور وجدان احمد کی رشتہ دار ہوں، دعا نے بتایا تو آئینہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ آپ مجھے تم کہہ سکتی ہیں، مجھے اچھا لگے گا۔ آئینہ پردے ہٹا کر اس کی طرف آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم مجھے تم کہہ کر پکارو، دعا نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے کتابیں نکالتے ہوئے کہا تو آئینہ ہنس دی۔
انسان کو اتنا صاف کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن آئینہ نے سانس لیا۔ مجھے یہ آپ کی صاف کو ہی اچھی لگی ہے، اس نے کہا تو دعا مسکرا دی۔ میں یہاں زیادہ دن نہیں رکوں گی، جیسے ہی گھر کا انتظام ہو گیا میں چلی جاؤں گی۔ آئی ہوپ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ دعا نے کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ میں پھر وہی سوال کروں گی کہ کیا میں تمہارا شکریہ ادا کر سکتی ہوں؟ دعا نے پوچھا تو آئینہ مسکرائی۔ آپ کہیں احمد کی بہن تو نہیں ہے؟ وہ بھی بالکل آپ کی طرح ہے، آئینہ نے پوچھا تو اس کا کام کرتے ہاتھ رکے اور اس نے مڑ کر آئینہ کو دیکھا۔ کون احمد؟ ورشتان احمد، میں اسے احمد کہتی ہوں۔ آئینہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس نے نخوت سے اسے دیکھا۔ پھر تو وہ تمہیں بھی منصور کہتا ہوگا، وہ چڑھ کر بولی تو آئینہ ہنسنے لگی۔ کچھ سینس آف ہیومر۔ خیر میں جا رہی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بنا جھجک میرے کمرے میں آ جائے، اوپر رائٹ سائڈ پر میرا پہلا کمرہ میرا ہے، آئینہ نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ بہن استغفر اللہ، اس نے آئینہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر جھنجھری لی تھی۔ رات پھیل چکی تھی اور وہ گیٹ پر ڈیوٹی دیتے ہوئے مسلسل دعا کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں طالب علم تھے اور ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں ابھی 2 سال تھے اور ان 2 سالوں میں اسے ایسا کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ دعا کو ساتھ لے کر چل سکے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ آئینہ کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ کس سوچ میں گم ہو؟ کب سے اپنے ٹیرس میں کھڑی تمہیں دیکھ رہی تھی، پھر سوچا خود ہی پوچھا۔ آئینہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ورشتان نے ایک گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں، 2 لفظی جواب دینے کے بعد وہ ایک وقفہ لے کر پھر گویا ہوا۔ دیکھیں آئینہ، میں جانتا ہوں مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا، مجھے اس کے سوا کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا جب آئینہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم وضاحتیں دو گے تو محبت مجھ پر لعنت بھیجے گی، اور اگر محبت کی لعنت لگ جائے نا تو عاشق کہیں کہیں نہیں رہتا احمد۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آئینہ کہیں کی نہ رہے؟ آئینہ نے پوچھا، جبکہ وہ سکتے کے عالم میں کھڑا اس کی آنکھوں میں پھیلی جنونیت دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آئینہ نے پوچھا۔ یک طرفہ محبت برباد کر دیتی ہے، اس نے کہا تو آئینہ مسکرائی۔ چلو تم مانے تو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، ورنہ کل تک تم اسے کرش کہہ رہے تھے، آئینہ نے کہا تو اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا، پھر آئینہ کو۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ میں آپ کے لیے نہیں بنا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سن رکھا ہے کہ انسان محبت پر قادر نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں محبتیں تو اللہ ڈالتا ہے، تو پھر اللہ میرے دل میں تمہاری محبت ڈال کر تمہیں مجھ سے کیوں دور کرے گا؟ تھوڑی سی محبت تو ہوگی نا ویسے مجھ سے، آئینہ نے کہا جبکہ وہ ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اتنی باتیں آئینہ نے کہاں سے سیکھ لی تھی؟ وہ تو ایسی نہیں تھی۔ اسے واقعی آئینہ کی اس شدید محبت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اور ہاں احمد، اگر کوئی ٹین ایجر بھی آ کر یہ کہے کہ اسے آپ سے محبت ہے تو اسے محبت اور کرش میں فرق سمجھانے نہیں بیٹھ جاتے، اسے بولنے دیتے ہیں، چاہے آپ کو اس کے جذبے پر یقین آئے یا نہ آئے، اسے یہ احساس نہیں دلاتے کہ اس کا جذبہ وقتی ہے۔ یار پتہ ہے، اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اپنے آپ کسی فضول سی چیز کی مانند لگنے لگتا ہے۔ دل میں وہی ہونے سے پہلے محبت عمر تھوڑی پوچھتی ہے، اور پتہ ہے عمر کی بنیاد پر کسی کے جذبے کو محبت کے ترازو میں تولنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کہتے کہتے آئینہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جبکہ وجدان کی زبان ساکت ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن اگر میں ایک بات تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تم سے محبت ضرور کی ہے، لیکن محبت کی بھیک نہیں مانگوں گی، بس اپنے آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گی، اور امید ہے کہ تم میرے پاس ضرور لوٹو گے۔ آئینہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی، لیکن پھر رکی اور پلٹی۔ ویسے آج تک جو بھی چاہا ہے کبھی نہیں ملا، لیکن پھر بھی دل یہ ماننے کو راضی ہی نہیں ہوتا کہ تم مجھے نہیں مل سکتے۔ کہہ کر وہ مزید وہاں نہ رکی، جبکہ وجدان اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ آئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، اس نے سوچا تھا۔ وہ واقعی بہت بڑی مشکل میں آ پھنسا تھا۔ وہ کافی بنانے میں مصروف تھی جب ادینہ کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر ادینہ کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ میری نے پوچھا۔ میم، مارک آیا ہے۔ ادینہ نے اطلاع دی تو اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور لاؤنج میں آ گئی، جہاں مارک کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ بولو مارک۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے جو خبر لانے کو کہا تھا
اسی کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ مارک نے سر چکائے ہوئے کہا تو اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ بتاؤ۔ ہمایوں اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ عمرے پر گیا ہے اور 3 دن بعد پاکستان لوٹ جائے گا۔ مارک نے بتایا تو میری نے کافی کے مگ پر اپنی انگلیاں گھمائی۔ مطلب یہ کہ وہ اب یہاں نہیں آئے گا، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کہیں تو ختم کر دوں؟ مارک نے پوچھا تو میری نے اسے دیکھا، پھر شاطرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میری تھامس اتنی جلدی کسی کو آزاد نہیں کرتی جس کی جان طوطے میں ہے، سمجھ رہی ہو؟ میری نے پوچھا تو مارک نے سر اس بات میں لایا۔ جی۔ میرے دماغ میں ایک ایسا پلان آیا جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تم دیکھنا اب میں کیا کرتی ہوں۔ خبیث مسکراہٹ چہرے پر سجائی وہ کہہ رہی تھی، جبکہ گھر کی دیواریں اس کے خوفناک انداز پر کانپنے لگی تھیں۔ حویلی میں اس رات کے بعد خاموشی ہو چکی تھی۔ منظور صاحب صبح سویرے چلے گئے تھے، جبکہ وہ رشیدہ کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے اپنے گلے میں پہنا ہار اتارا اور رشیدہ کو تھمایا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر سر مسلا۔ اس آدمی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، وہ بولی تو رشیدہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ رشیدہ کو واقعی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نور بانو نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ رات کو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو رشیدہ اس کا ہار میز پر چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ شادی؟ رشیدہ نے بمشکل ایک لفظ ادا کیا تھا۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کہا لگا کر ہنسی۔ وہ میں سمجھتا ہے کہ میں عصمت بانو کی طرح بے وقوف ہوں، مگر وہ کہاں جانتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی غلطیاں نہیں دہراتی۔ اس نے کہا تو رشیدہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ آخر منصور صاحب نے نور بانو کو شادی کا پیغام کیوں دیا تھا؟ کوئی نور جیسی لڑکی سے کیوں شادی کرنا چاہے گا؟ تم ڈرو مت رشیدہ، میں منصور تو کیا کسی سے بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ میں اپنی ماں کی طرح بڑے بڑے خواب نہیں دیکھتی۔ یہ سانسیں فقط اس لیے چل رہی ہیں کہ ابھی میری جان پر اپنی ماں کے قاتل کا پتہ لگوانا قرض ہے، اور یہی میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ نور بانو نے اسے سوچ میں گم پایا تو اسے تسلی دی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنا امیر کبیر، 2 جوان بیٹوں کا باپ آپ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ رشیدہ الجھی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر نور بانو سیدھی ہو کر بیٹھی اور مسکرائی۔ خرید نہیں سکتا، اس لیے نکاح کے نام پر میرا سودا کرنا چاہتا ہے۔ بے وقوف انسان، اس نے کہا، جبکہ رشیدہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو دھیرے دھیرے اپنی معصومیت کھوتا چلا جا رہا تھا۔ میں چاہوں تو یہیں رہ جاؤں، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے جانا ہے۔ پتہ ہے اللہ میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے پاک گھر کے فرش پر بیٹھ جاؤں، لوگ مجھے بلائیں لیکن میں کوئی جواب نہ دوں، بس خاموشی سے تیرے کعبے کو دیکھتا رہوں، کبھی زور زور سے روؤں اور کبھی دھیرے سے مسکراتا رہوں۔ بارشیں برسیں مگر میں بارش میں یوں ہی بھیگتا تیرے گھر کو دیکھتا رہوں۔ پتہ ہے اللہ، مجھے اپنی زندگی پر شرمندگی ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح گزرے ایام میری زندگی کے صفحۂ کرتاس سے مٹ جائیں، لیکن ایسا کہاں ممکن ہے۔ پتہ ہے اللہ، سورۃ الواقعہ کی چند آیات نے میری زندگی بدل دی۔ کیا ایسا ہے تیرا کلام؟ میں حیران ہوں کہ میرا دل اچانک کیسے بدل گیا۔ میں حیران ہوں کہ تو نے میرے مالک مجھ جیسے غلیظ انسان کو اپنے گھر کیسے بلا لیا۔ میں نے تیری مخلوق کو اتنی تکلیف پہنچائی، شراب پیا، دھوکہ دیا، اس کے باوجود تم نے مجھے یہاں آنے کی توفیق دے دی۔ اندھیری رات تھی مگر مکہ میں خالق واحد کا گھر دنیا کی ہر روشن سے زیادہ روشن تھا۔ آسمان پر چمکتا چاند نہایت فرصت سے زمین پر بسنے والوں کی حالت دیکھ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہجوم نہیں تھا۔ طواف مکمل ہو چکا تھا، اس لیے سب اپنے خیموں میں جا چکے تھے اور وہ دونوں کمرے میں سکون نہ پا کر واپس یہاں آ گئے تھے۔ پلوشا آہستہ آہستہ چلتی اللہ کے گھر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ انہیں کل پاکستان جانا تھا، لیکن دونوں کے دل یہاں لگ گئے تھے، اور کون ہو سکتا ہے جو وہاں جانے کے بعد واپس آنا چاہے؟ ہمایوں اپنے من ہی من میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ برسوں بعد اللہ سے بات کر رہا ہے۔ جیسے پہلے ہر طرف خاموشی تھی، وہ اللہ کی بات نہیں سنتا تھا، وہ اللہ سے بات نہیں کرتا تھا، مگر جب اس نے چند آیات کے ذریعے اللہ کی بات سنی تو وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ ہمایوں، رو کیوں رہے ہو؟ پروشا چلتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی تو اس نے آنسو پونچھ کر پروشا کو دیکھا۔ کیا یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس نے پوچھا تو پروشا مسکرائی۔
ہم کل چلے جائیں گے نا؟ کتنا مشکل ہے نا واپسی کا سفر، سوچ کر ہی دل ڈوبنے لگتا ہے۔ پلوشا بھی افسردہ تھی۔ ہمایوں کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پلوشا نے پوچھا، لیکن ہمایوں نے اس بار اسے نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے۔ پتہ ہے، کبھی کبھی یہ تعلق کہیں کھو سا جاتا ہے، جیسے کہ انسان کسی صحرا میں پھنس جائے تو اپنے پیاروں سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا نا۔ بالکل ویسے ہی بندہ اتنے گناہوں میں دھنس جاتا ہے، وہ اللہ سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا۔ ہم انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی ہی تو بات کرتے ہیں۔ انسانوں کے رابطے درست کروانے کے لیے مختلف کونسلنگ ادارے بناتے، مگر اللہ اور بندے کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ کوئی اس گیپ کو بھرنے کے لیے کونسلنگ کیوں نہیں کرتا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بولے اور دوسرا نہ سنے تو ان کے درمیان میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ صرف اللہ بولے اور بندہ نہ سنے تو اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور فاصلے کا ذمہ دار ہمیشہ وہی بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں ساری باتیں بتا دی، مگر بندہ کبھی رپلائی ہی نہیں کرتا، ہر میسیج اگنور کر دیتا ہے۔ ہم کون تھے پلوشا؟ اور ہم کون ہیں؟ ہم کہاں تھے اور ہم کہاں آ گئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے بندے کہلانے کے لائق ہیں؟ میں تو کب سے یہاں بیٹھا خود سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ بولو ہمایوں، کیا تم اللہ کا بندہ کہلانے کے لائق ہو؟ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی اور سرد فضا نے اس کی چند سسکیاں اپنے اندر جذب کر لیں کہ یہ آنسو بہت قیمتی تھے۔ اس کے میسج کو جتنا بھی اگنور کر دو، جب ندامت کے آنسو لیے اس کے پاس پہنچو گے تو وہ سب معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ جتنا بھی بڑھ جائے، ایک حرف زبان سے نکالو گے وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ وہ انسان تھوڑی ہے جو ناراض رہے، وہ تو اللہ ہے جسے راضی کرنے کے لیے فقط ایک آنسو کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلوشا نے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو اب چلیں، صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے۔ ہمایوں آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑا ہوا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ خانہ کعبہ سے دور جا رہے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، پلوشا کی آواز آئی۔ کیا؟ ہمایوں کی آواز آئی۔ تم گنجے ہو کے بہت کیوٹ لگتے ہو، پلوشا نے کہا، جبکہ ہمایوں نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اور کل جاتے جاتے میں بابا سے ملنے جاؤں گی، تم کچھ فروٹس۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئی کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے دور ہوتے جا رہے تھے۔